नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना यकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियुन मअल कुरान वल कुरानु मअ अलिय्यिन लन यतफ़र्रिक़ा हत्ता यारिदा अलल हौज़ इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने में खानाए वलायत व नबूवत, माहे रमज़ान, माहे यमन व बरकत का आखिरी अशरा बीत रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब दानाए कुल गुयूब, आपने फरमाया कि माहे रमज़ान का आखिरी अशरा इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। ये अशरा एक तो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है और इसके साथ साथ बड़ा ही बरकत वाला, अज़मत वाला, रिफत वाला, बुलंदी वाला अशरा है कि इस अशरे के अंदर एक रात है, उस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इस माह रमज़ान के आखिरी अशरे की एक रात जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, उस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाज़िल किया।
इस सबब से ये अशरा बड़ी बरकत वाला अशरा है कि इस अशरे के अंदर एक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाज़िल किया। गोया कुरान और रमज़ान का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। कुरान के अंदर रमज़ान है और रमज़ान के अंदर कुरान है। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो माह मुबारक, ये अशरा मुबारक है कि इस अशरे के अंदर कुरान नाजिल हुआ, तो दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है, रमज़ान और कुरान का। कुरान के अंदर रमज़ान है और रमज़ान के अंदर कुरान है। जिस तरह इस आखिरी अशरे के अंदर रमज़ान और कुरान का चोली दामन का साथ है, इसी तरह कुरान और अली का चोली दामन का साथ है। मेरे आका ताजदार मदीना सुरूर कल्ब व सीना सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मअल कुरान वल कुरान मअ अलीयिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। मेरा अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। लई यतफर्रिका हत्ता यारेदा अलल हाउस। जिस तरह कुरान और रमजान आपस में जुदा नहीं, जिस तरह कुरान और रमजान आपस में जुदा नहीं, इसी तरह अली और कुरान आपस में जुदा नहीं और ना जुदा होंगे। नबी पाक फरमाया, लई यतफर्रिका, ये दोनों आपस में मुफारकत नहीं लेंगे, दूर नहीं होंगे, हत्ता यारेदा, यहां तक ये दोनों आएंगे कहां? अलल हाउस, कल क़यामत के रोज हौज़े कौसर पर। और दूसरे मुकाम पर नबी पाक ने फरमाया, रमजान और कुरान का भी चोली दामन का साथ है। कैसा साथ है? नबी पाक ने फरमाया कि अल कुरानो व रमजानो यशफान, ये रमजान और कुरान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और हाजिर होकर जो माह रमजान के रोजे रखते हैं और इस माह के अंदर तलावत कुरान करते हैं, तो कुरान भी और रमजान भी रोजेदारों की और तलावत करने वालों की अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे। अल्लाह इनकी शफाअत हमारे हक में कबूल फरमाए। यह माह रमजान का आखिरी अशरा है, 21वां रोजा है, जुम्मतुल मुबारक है। और आज के रोज 1440 साल पहले 40 हिजरी में हजरत मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मंजिल इन्नामा, फरिश्तों का उस्ताद, मुस्तफा का दामाद, अल्लाह का गौहर, सैयदा फातिमा का शौहर, हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत है। तो इंशाअल्लाह हस्बे मामूल, हस्बे तरीका, हस्बे दस्तूर माह रमजान का तीसरा जुमा उस हस्ती की बारगाह में जो कि शहनशाह वलायत हैं,
قاسم ولایت ہیں، قاسم ولایت ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت خالق ہدایت ہے، اللہ خالق ہدایت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہدایت ہیں، نبی پاک قاسم ہدایت ہیں، یعنی جس کو بھی ہدایت ملے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کے صدقے میں اس کو ہدایت ملے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت خالق ولایت ہے، خالق ولایت ہے، آپ اس کو ولایت پڑھیں یا ولایت پڑھیں، واو کے نیچے زیر پڑھیں یا واو کے اوپر زبر پڑھیں، ولایت ہو یا ولایت ہو، اللہ خالق ولایت و ولایت ہے، اور مولا علی قاسم ولایت و ولایت ہیں۔ ولایت اور ولایت، ظاہری حکمرانی اور باطنی حکمرانی، ظاہری حکومت اور باطنی حکومت دونوں کا پیدا کرنے والا رب ہے اور تقسیم کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب تک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نہ ہو، نہ انسان کو دنیا کی ولایت ملتی ہے اور نہ ہی آخرت کی ولایت ملتی ہے۔ جب تک یہ دونوں ہستیاں، لوگ کہتے ہیں محمد اور علی کیا کر سکتے ہیں، بے وقوف ہے نا، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے، محمد اور علی کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر جیب محمد علی نہ ہو دنیا نہیں چلتی، اگر جیب میں دنیا نہ ہو، محمد و علی نہ ہو تو دنیا نہیں چلتی، اور اگر قلم میں محمد و علی نہ ہو تو آخرت نہیں چلتی۔ ہماری دنیا کے ضامن بھی محمد اور علی ہیں، اور ہماری آخرت کے ضامن بھی محمد اور علی ہیں۔ جیب کے اندر محمد علی نہ ہونا تو دنیا نہیں چلتی، اور دل کے اندر محمد و علی نہ ہوں تو آخرت نہیں چلتی۔ تو دنیا و دین کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے ہمیں علی اور علی کے نبی کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں میری امت جب پیاسی ہوگی، اپنے پسینے میں غوطے کھا رہی ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، اس وقت میری امت کے افراد حوض کوثر پر آئیں گے، اس حوض پر آئیں گے اور اس کے کٹوروں سے پانی پئیں گے، اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ کتنے کٹورے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے حوض کوثر کے پیالے اور کٹورے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت کے افراد نیک لوگ آئیں گے، ولی آئیں گے، تہجد گزار آئیں گے، شب زندہ دار آئیں گے،
نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، زکوٰۃ دینے والے آئیں گے، حاجی آئیں گے، سخی آئیں گے، یہ سب حوض کوثر سے، سب حوض کوثر سے خود پانی پیئیں گے، ان کٹوروں کو لے کر، ان پیالوں کو لے کر، ان پیالوں کے ذریعے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے افراد، روزے دار، حاجی، نمازی، یہ سارے حوض کوثر سے خود پیالہ لے کر، خود کٹورا لے کر اس سے پانی پیئیں گے، لیکن میری امت کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو میں محمد خود اپنے ہاتھوں سے، کٹوروں سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے چلو سے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ میری امت کے علماء ہوں گے، وہ میری امت کے علماء ہوں گے۔ ان علماء ربانیین میں ایک ہستی حضرت ابو البیان کی ہے۔ باقی سارے کے سارے کٹوروں سے پئیں گے، اور علماء ربانیین، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علماء، جو دین کے علماء، علماء دنیا کی بات نہیں کرتا، دین کے علماء، ان کی شان کیا ہوگی کہ خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلو سے، اپنے ہاتھوں سے، چلو سے ان کو پانی پلائیں گے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اللہ ان کے اور بھی مرتبے اور مقام بلند فرمائے۔ نبی پاک فرمایا میری دین کے علماء کی شان کیا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس دین باقی ہے، نبی پاک کی محبت باقی ہے، آج چہروں پر جو داڑھی کی سنت ہے، سروں پر امامے ہیں، آج مسجد و منبر جو محراب آباد ہے، یہ ان علماء کی وجہ سے ہے۔ ورنہ یہ دنیا دار آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سب جانتے ہیں، کس طرح آپ کو دین سے بیزار کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی دین کی محبت اور دین کا علم بلند کیے ہوئے ہیں تو یہ علماء ہیں، قیامت تک ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، قرآن کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ان کا آپس میں کتنا ساتھ ہے دونوں کا؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے، سوار ہونے کا ارادہ کرتے، سوار ہونے لگتے، تو ایک پاؤں آپ رکاب میں رکھتے تو قرآن کو شروع کرتے، بسم اللہ شروع کرتے، سورہ فاتحہ شروع کرتے، اور دوسری رکاب تک پہنچنے سے پہلے والناس قرآن ختم کر دیتے۔ یہ ہے ساتھ۔ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے، دوسری رکاب تک پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا۔ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ 30 پارے ہیں، 6666 آیات ہیں، اور ایک چشم زدن میں ایک رکاب میں پاؤں رکھا، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن ختم۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی باری آئے، ان کا معاملہ ہو، اللہ کے ولی کا معاملہ ہو، پھر عقل کو چھٹی دے دیا کرو، پھر عقل کو چھٹی دے دیا کرو، کیونکہ ان کی ہستیاں تمہاری عقل سے ورا ہیں۔ یہ ہستیاں تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہیں، نہ یہ ہستیاں عقل میں آتی ہیں، نہ ان کا عمل تمہاری عقل میں آتا ہے، کیونکہ نبی کا عمل جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کا عمل کرامت ہوتا ہے اس طرح کا۔ نہ نبی کا معجزہ عقل میں آتا ہے، نہ ولی کی کرامت عقل میں آتی ہے۔ اور پھر ولی بھی ولیوں کا امام ہو، قاسم ولایت ہو،
تو ان کی یہ کرامت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ بس سمجھو نہ بس مانو، ان کو مان لیا کرو، اور اگر پھر بھی طبیعت مطمئن نہ ہو تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پورا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ ہدہد نے غیر حاضری کی، آپ نے بلا کر پوچھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تو کہاں غائب تھا؟ کہنے لگا میں ایک دوسری سلطنت میں گیا تھا، اس کی ایک ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی حکومت ہے، اس کی آپ کی بھی بڑی حکومت ہے، لیکن اس کی حکومت دیکھ کر میں بڑا حیران پریشان ہوا ہوں، بڑی عظمت ہے، بڑی عظیم اس کی سلطنت ہے، اس کا میں نے تخت دیکھا ہے، ملکہ بلقیس کا تخت دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوا ہوں۔ ہدہد کہنے لگا، آپ نے فرمایا اس کو دعوت دو، یہاں آئے تاکہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ پورا تفصیلی واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دعوت دے دی گئی، تو اب کیونکہ ہدہد نے ذکر کیا تھا تخت بلقیس کا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسا تخت ہے جو میرا ہدہد تعریف کر رہا ہے، جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو آپ نے مجلس لگائی، اور مجلس لگا کر آپ نے کہا کوئی ایسا شخص جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر آئے، تخت لے کر آئے۔ اس تخت کی حیت کیا تھی، کیسا تھا؟ علماء نے، مفسرین لکھا ہے کہ 80 گز لمبا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے کا بنا ہوا، سونے کا بنا ہوا، اور ہیرے جواہرات سے مرصع، ہیرے جواہرات لگے ہوئے اس پر، سونے کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اور 7 منزلہ ہے۔ اس تخت کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلوں والا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور 4 میل دور۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس کو لے کر آؤ، تو 4 میل دور تھا، آج کے جو مائلز ہیں۔ تو ایک کالا عفریت من الجن، 39 نمبر آیت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں میں سے ایک بڑے جن نے کہا کہ اس تخت کو انا آتی کا بہی، میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آتا ہوں قبل اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اپنی مجلس کو برخاست کریں، اپنے مقام سے اٹھیں، اپنی مجلس کو برخاست کریں۔ آپ کی مجلس کتنی لمبی ہوتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روزانہ جو عدالت لگتی تھی، آپ کی مجلس لگتی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ صبح و فجر کی نماز سے لے کر زوال تک، زوال تک کی آپ کی مجلس لگتی تھی، صبح سے لے کر زوال تک، یعنی زور سے قبل آپ کی مجلس برخاست ہو جاتی، یہ مجلس لگتی تھی۔ اور کالا عفریت من الجن نے، جنوں میں سے ایک جن نے، ان کے سردار نے، اس کے بڑے نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں یہاں لا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیٹ ہے، تاخیر ہے، دیر ہے، اس سے جلدی مجھے چاہیے۔ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، تو قال الذین عندہ من علم الکتاب، آپ کی مجلس میں ایک فقیر درویش، ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، اس نے کہا کہ اس تخت کو میں لاتا ہوں، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد طرفک، میں لے آتا ہوں، جن نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر آتا ہوں، اور ایک عالم ربانی
جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، ولی تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قبل ان یرتد طرفک، قبل اس سے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں، بند کر کے پھر کھول لیں، میں وہ تخت لے آتا ہوں۔ اور ہوا کیا پھر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، وہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اور یہ معاملہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا جو ولی ہے۔ اور قال الذین عندہ من علم الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے، پورا علم نہیں، تھوڑا سا علم ہے جس کے پاس کتاب میں سے، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ولی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دین کا عالم ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو، وہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 7 منزلہ تخت، وہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر رکھ دیتا ہے، لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں یہ نہیں کہ ان کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے، نہ، علم من الکتاب، نہ، اتنا علم نہیں، بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے، والضحیٰ کے چہرے والے نے، واللیل کی زلفوں والے نے، مازاق کی آنکھوں والے نے، میرے آقا مولا نے، شہر مدینہ نے مجھے اتنا علم سکھایا ہے، اتنا علم سکھایا ہے، اتنا قرآن پڑھایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن کے بارے میں بتا، تو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتاؤں گا، یہ کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، دن کو نازل ہوئی ہے، رات کو نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اجرے میں نازل ہوئی ہے، پہاڑ کے اندر نازل ہوئی ہے، رزم کے اندر نازل ہوئی ہے، بزم کے اندر نازل ہوئی ہے، مصطفیٰ لیٹے ہوئے تھے تب نازل ہوئی ہے، یا مصطفیٰ چل رہے تھے تب نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا کتاب کے بارے میں یہ علم ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب تھوڑا سا علم ہو کتاب میں سے، علم من الکتاب من تبعیضیہ، تھوڑا سا علم ہو جس کے پاس، اس کی شان یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے۔ اور جو ناطق قرآن ہو، جو ناطق قرآن ہو، جو چلتا پھرتا قرآن ہو، وہ رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن کو ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ وہ آصف بن برخیہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا۔ کون تھا؟ ولی تھا۔ اب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول گرامی وہ پیش کرتا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ جتنے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، نام لینے والے ہیں، ذکر پاک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نسبت جوڑنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ سلسلہ طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، سوائے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے، سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک آپ کی ولادت کے بعد کیا ہے۔ سب نے مولا علی کی شان ولادت سے بعد والی زندگی کی شان بیان کی ہے، سب نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ واحد ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جسے حضرت امام ربانی کہتے ہیں، قیوم زمانی کہتے ہیں، مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ وہ ہستی ایسی ہستی ہے
کہ جنہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے بعد کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا بھی ذکر کیا ہے. یہ مرتبہ اور مقام اگر کسی کو حاصل ہے کہ مولا علی کی پیدائش سے، وجود عنصری کی پیدائش سے پہلے ان کی شان جو بیان کرنے والی ذات ہے اسے حضرت امام ربانی کہتے ہیں، مجد الفسانی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کے اندر جو ولی بنا ہے، جس کو ولایت ملی ہے، ان سب کو ولایت تقسیم کرنے والی ذات وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے. بولو سبحان اللہ یار. یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا تو پھر سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ سنی مولا علی کو نہیں مانتے، یہ سنی مولا علی کو نہیں مانتے، یہ نقشبندی مجددی مولا علی کا ذکر نہیں کرتے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر جو شان حضرت امام ربانی نے بیان کی ہے وہ کوئی کر سکتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو ولایت ملے گی اس ولایت کے تقسیم کرنے والے کا نام علی مرتضیٰ ہے. اب آصف بن برخیا جس کے پاس ولایت ہے، وہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لاتا ہے، اور جو ولایت تقسیم کرنے والا ہے، جس آصف بن برخیا کو مولا علی سے ولایت ملی ہے، اگر وہ قرآن ایک زین میں پاؤں رکھے اور دوسری زین تک پہنچے سے پہلے قرآن ختم کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات وہ ذات کہ ادھر زین کے اندر پاؤں رکھتے ہیں اور قرآن شروع کرتے ہیں، اور دوسری زین تک پہنچنے سے پہلے قرآن، کیونکہ نبی پاک فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی. اور علماء نے لکھا ہے، علوم القرآن، قرآن کے علوم لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ 300 سے زائد آیات ہیں، 300 سے زائد آیات جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں. 300 سے زائد آیات جو حضرت مولا علی کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا، کچھ عمل کیا، تو اس کی تائید میں، اس کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن سے نازل کی. یہ وہ حضرت مولا، ان میں سے ایک آیت یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایک دن ظہر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر پڑھا رہے ہیں، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیچھے کھڑے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس دن تاخیر کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے اور وہ پیچھے کھڑے تھے. تو جب ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو مسجد نبوی کے باہر ایک سائل سوال کرنے والا وہ داخل ہوا مسجد کے اندر، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، ایک سائل تمہارے پاس آیا ہے، کچھ دو، اللہ کے نام پر کچھ دو. اب وہ نماز کی عالم میں تھے تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور دے بھی نہیں سکتے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. جب اسے کچھ نہ ملا نا تو اس نے کہا اچھا
یہ بات ہے میں مسجد نبوی کے اندر آیا ہوں، رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، رسول کی مسجد کے اندر آیا ہوں، سارے موجود ہیں، اور اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور منہ آسمان کی طرف کر کے کہا یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں تیرے رسول کی مسجد میں آیا ہوں، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، میں نے سوال کیا ہے کسی نے کچھ نہیں دیا مجھے، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں، میری کسی نے مشکل کشائی نہیں کی، کسی نے حاجت روائی نہیں کی۔ یہ سوال جب اس نے دعا کی، آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، تو پیچھے حضرت مولا علی کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنی انگلی، یہ اس ہاتھ کی آخری انگلی، چھوٹی انگلی اس کی طرف بڑھا دی، نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا دی کہ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تجھے پتا نہیں کہ علی یہاں مشکل کشا موجود ہے، یہ انگوٹھی لے اور اپنی مشکل کشائی کر، یہ انگوٹھی لے۔ اس نے انگوٹھی اتاری، مولا علی چاندی کی انگوٹھی اتاری، لے گیا، اپنی مشکل کو حل کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات جو نماز کے اندر بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، پیچھے سے وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا وہ سائل مانگنے والا، نماز ختم ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے، صحابہ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک تذکرہ کر رہے ہیں، آگے کھڑے ہیں، پیچھے مولا علی کھڑے ہیں، پیچھے واقعہ ہوا ہے، لیکن میرا محبوب تاجدار مدینہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر پیچھے والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ میں محمد وہ ذات ہوں جس طرح اور جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اور اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، مجلس لگی ہوئی ہے کہ ایک بندہ ہے اللہ کا، ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا ایک پیارا ہے، ایک دن ایک سائل مسجد کے اندر آیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے بعد یہ شکایت کی، یا اللہ تیرے رسول کی مسجد میں آیا ہوں، کسی نے میری حاجت روائی نہیں کی، مشکل کشائی نہیں کی، تو اس نے اپنی انگوٹھی کو آگے کر کے، اپنی انگلی کو آگے کر کے انگوٹھی اس کو دے دی۔ جب یہ واقعہ نبی پاک نے بیان فرمایا نا، اور ساتھ ہی نبی پاک نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر، صحابہ نے جواب دیا اللہ اکبر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کو تلاوت کیا نبی پاک نے، اور اس کے بعد فرمایا صحابہ جاننا چاہتے ہو وہ کون شخص ہے، وہ کون پیارا ہے، وہ کون محبوب ہے کہ جس نے نماز کی حالت میں اپنی انگوٹھی کو دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج کر اس آیت کو نازل کیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ میرا علی ہے، وہ میرا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 300 کے قریب آیات وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ 500 سے زائد احادیث نبوی ڈائریکٹ مولا علی کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہار سے ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ اب ایک بات سماعت کر لیں، یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ آپ نیٹ پر روزانہ فتنے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دل خون کی آنسو روتا ہے۔ کس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر زبان دراز کی جا رہی ہے، کس طرح کتوں کی طرح بھونکا جا رہا ہے صحابہ کی ذاتوں پر۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں،
सुनो, हजरत इमाम रब्बानी का एक कौल बयान करके बात आगे लेकर चलता हूं। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी पाक की हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि पहली उम्मतों के अंदर 72 फिरके और मेरी उम्मत के अंदर बोलो 73 फिरके होंगे। सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे सवाए एक के, सवाए एक के। और वो एक जमात, एक फिरका कौन है? नबी पाक ने फरमाया ये फिरका वो है, ये जमात वो है जो मेरी सुन्नत पर और मेरे सहाबा की सुन्नत पर हैं, जो अहले सुन्नत हैं, जो अहले सुन्नत हैं, ये जनती हैं। बाकी सारे के सारे गुमराह और जहन्नमी हैं। हजरत इमाम, इस हदीस पाक के बाद अब हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में रहने वालियां दो हस्तियां हैं, एक अहले बैत अतहार और एक सहाबाए किबार, जिनकी तरबियत नबी पाक ने की है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना, सीने के अंदर, दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का ना होना, ये खारजियत है, ये खवारज हैं, ये खारजी है, ये खारजियत है। और दिल के अंदर सहाबा की मोहब्बत का ना होना, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, सारे के सारे सहाबा, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रिजा का सर्टिफिकेट जारी किया है, रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह उन सब से राजी है। किन से? जो नबी पाक के सहाबा हैं। जब अल्लाह उनसे राजी है, कोई बदबख्त अगर सहाबा से राजी ना हो तो जाए जहन्नम में। अल्लाह ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया है। और हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि सीने के अंदर सहाबा की मोहब्बत का ना होना ये राफजियत है, ये राफजियत है। अहले बैत की मोहब्बत का ना होना खारजियत है, सहाबा की मोहब्बत का ना होना राफजियत है। और इन दोनों की मोहब्बत का होना, यानी अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत का होना, यह सुन्नियत है, यह सुन्नियत है। एक आंख अहले बैत हैं, दूसरी आंख सहाबा हैं। अहले बैत पर, उनके नामों पर, उनके तज़किरों पर दिल झुकते हैं, सहाबा के नामों पर, तज़किरों पर दिल और सर सब झुक जाते हैं। और अहले सुन्नत वो हैं जो अहले बैत को भी मानते हैं और सहाबा को भी मानते हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। और अहले बैत पहले सहाबा हैं, बाद में अहले बैत हैं। मेरे नजदीक सिर्फ खून की वजह से, रिश्ते की वजह से हम किसी को अहले बैत नहीं कहते कि सिर्फ खून का रिश्ता हो गया है तो वह महबूब की अहले बैत बन गए। नहीं, जिन्होंने महबूब की गुलामी इख्तियार की है, कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद फिर खून का रिश्ता है तो वो अहले बैत हो गए हैं। पहले सहाबा हैं, बाद में अहले बैत हैं। अगर खून की वजह से होगा तो अबू लहब भी, फिर उसका भी खूनी रिश्ता, चचा है खून के हवाले से। लेकिन अबू लहब को हम नबी पाक का रिश्तेदार अहले बैत नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि उसने हमारे नबी को नहीं माना। तो पहले मानने का, आपका कलमा पड़ेगा, आपकी जियारत करेगा, सहाबी बनेगा, उसके बाद फिर सब कुछ। तो ये फितना है इस दौर का कि सहाबा की ज़बान, सहाबा को तानो तशरीह की जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो खारजी हैं, हदीस पाक है, ये जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं ये जो खारजी हैं, जिनके सीनों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं। और नबी पाक ने फरमाया सहाबा मेरे वो हैं, इनके बारे में अपनी जुबानों को बंद रखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और जब तुम देखो कोई शख्स मेरे सहाबा पर सब्बो शितम कर रहा है, उन पर गालियां बरसा रहा है, उनको बुरा कह रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? नबी पाक ने फरमाया तुमने ये कहना है, तुम पर जो मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं, उनको गालियां देते हैं, नबी पाक ने फरमाया तुमने ये कहना है तुम पर अल्लाह की
اس کے رسول کی اور سارے ایمان والوں کی لعنت ہو۔ تو جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پر اللہ کے رسول اور ایمان والوں کی لعنت ہے، ان پر ان سب کی لعنت ہے جو صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کا مسلک کیا ہے؟ جو ناجی جماعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں اور صحابہ کبار کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا مسلک ہے اور اسی پر نجات ہے، اسی پر نجات ہے۔ اب یہ ساری باتیں اہل سنت کے علماء کریں، 300 سے زائد آیات وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں ایک آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اب اس کا ترجمہ کر دوں آیت کا تاکہ آپ کا مسلک آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ ہمارے مسلک کی بنیاد، اہل سنت کے مسلک کی بنیاد نہ تو عقل ہے، عقل عیار جسے کہتے ہیں، ابو جال والی عقل وہ نہیں، ہاں اگر ابو بکر والی عقل ہو تو کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ہمارے عقیدے کی بنیاد، اس کا ماخذ وہ تاریخ کی جھوٹی روایات ہیں۔ تاریخ کی جھوٹی روایات ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات ہیں، تاریخ کی روایات نہیں، قرآن کی آیات ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ، بے شک جا کر قرآن پاک کو کھولیں اور اس آیت کو نکال کے سورہ مائدہ کی 55 آیت کو نکال کے اس کو دیکھیں، پڑھیں، ترجمہ دیکھیں۔ انما بے شک، کلمہ حصر، انما کلمہ حصر، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ بے شک تمہارا دوست، تمہارا ولی، انما ولیکم، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی وہاں سے ولی کر دے تو اس کا مطلب اس نے خیانت کی ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اگر اتنا ہی ترجمہ کرتا ہے تو اس نے ترجمہ نہیں کیا، ولی کا ترجمہ کرنا چاہیے اسے۔ اب ولی کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ ولی کا ایک معنی ہے محبت کرنے والا، دوست جسے کہتے ہیں آپ۔ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، بے شک جس سے تم محبت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ ہے، یا جو تم سے محبت کرتا ہے۔ محب اور محبوب دونوں اس کا معنی ہے، فاعل بھی اور مفعول بھی ہے ولی، یعنی کہ محب بھی تمہارا اللہ ہے، تم سے محبت کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جو تمہاری محبت کے قابل ہے، جس سے محبت کی جائے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہ، اگر تمہاری محبتوں کو کوئی مرکز ذات ہے تو وہ کیا ہے اور کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ ہے۔ اب ولی کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ لغت کی کتابوں کو دیکھیں تو ولی کا ایک معنی دوست، ولی کا ایک معنی محب، ولی کا ایک معنی محبوب، ولی کا ایک معنی عاشق، ولی کا ایک معنی معشوق، ولی کا ایک معنی ناصر، ولی کا ایک معنی منصور، ولی کا ایک معنی مددگار، ولی کا ایک معنی مدد کیا گیا، ولی کا ایک معنی حاجت روا، ولی کا ایک معنی مشکل کشا، ولی کا ایک معنی کارساز، ولی کا ایک معنی حاجت روا، ولی کا ایک معنی آقا۔ یہ سارے معنی لغت کے اندر، کیونکہ ہم اردو والے ہیں نا، تو ولی لفظ عربی کا ہے، جب اپنی زبان کے اندر اس کا معنی جاننا چاہیں گے تو جملہ معانی آپ کو لغت کی کتابوں میں ملیں گے۔
انما ولیکم اللہ ہو، اگر ایک ہی معنی لے کہ حاجت روا مشکل کشا، اس کا یہ معنی لیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ہو، بے شک تمہارا حاجت روا، بے شک تمہارا حاجت روا، بے شک تمہارا مشکل کشا اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی، عقیدہ اتنا ہی ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو پھر انما ولیکم اللہ کہہ کر آگے گول دائرہ فل سٹاپ، آیت ختم، آیت ختم، کہ بس اتنی ہی بات ہے۔ اللہ اسے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا اللہ کو؟ کسی کا پابند وہ نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، ساری کائنات اس کی پابند ہے، لیکن اس نے آگے گول دائرہ فل سٹاپ، آیت کو ختم، پڑھ لو جا کے سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت، انما ولیکم اللہ ہو، تمہارا حاجت روا اللہ ہے، یہاں بات ختم نہیں کی۔ اب عقیدے دیواروں پر لکھنے سے نہیں پھیلتے، نہیں بنتے، عقیدے قرآن کی آیت سے بنتے ہیں، قرآن کی آیات سے بنتے ہیں، دیواروں پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہ مشکل کشا، حاجت روا، ایک خدا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف بات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہی آیت، اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، آگے کیا کہا؟ وَرُسُولُهُ، وَرُسُولُهُ، بے شک تمہارا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، وَرُسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بے شک تمہارا حاجت روا اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، واو کا عطف ولایت پر، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ جو تمہارے ایمان والے ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، تمہارے ناصر ہیں، تمہاری مددگار ہیں۔ اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، اور اللہ کے ولی بھی، اللہ بھی حاجت روا، رسول بھی حاجت روا اور ولی بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا، محمد بھی مشکل کشا اور علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی مشکل کشا، نبی بھی مشکل کشا اور علی بھی مشکل کشا۔ اللہ کے سارے ولی وہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں۔ یہ قرآن ہے، جا کر دیکھ لو، ترجمہ پڑھ لو، آیت کو کھولو، ترجمہ پڑھو۔ آپ کو غلط دین کا مفہوم دیا جاتا ہے، غلط تعبیرات دی جاتی ہیں آپ کو، ان ساری باتوں کو شرک کہا جاتا ہے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اس کا مطلب ان کی تعلیمات کچھ اور ہیں، قرآن کی تعلیمات کچھ اور ہیں، اور قرآن کی تعلیمات وہی ہیں جو اہل سنت کے علماء نے آپ کو بیان کی ہیں، جو اہل سنت کے علماء نے آپ کو بیان کی ہیں، وہی قرآن کا منشا ہے اور وہی قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اب یہاں ایک بریک عجیب بات، حضرت امام ابو بکر جساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہ حنفی کا بہت بڑا امام اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے، احکام القرآن کے نام سے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا نام لیا ہے، اپنا نام لیا ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا نام لیا ہے، لیکن آگے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا، اپنے محبوب کا نام نہیں لیا۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسولہ، اور اس کا رسول تمہارا حاجت روا ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ اللہ تمہارا حاجت روا ہے، ولی ہے، مشکل کشا ہے، اور محمد تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، تو بات پھر بھی کوئی مشکل نہیں تھی، نام لے لیتا اللہ۔ لیکن آپ نے کہا کہ یا اس مقام پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا نام لیا، لیکن اپنے محبوب کا، محمد کا نام نہیں لیا، منصب ذکر کیا ہے۔ رسالت منصب ہے، منصب ذکر کیا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ قومیں آئیں گی، کچھ لوگ آئیں گے، عقلیں ان کی موٹی ہوں گی، دین کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر میں یہاں محمد کا نام لکھوں گا تو وہ کہیں گے کہ محمد کا نام لکھا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ محمد جب تک محمد تھا تب تک وہ حاجت روا اور مشکل کشا تھا۔ ظاہری 63 سال کی زندگی کے اندر محمد تھا، جب تک وہ مکی اور مدنی زندگی گزار رہا تھا اس وقت تو وہ حاجت روا اور مشکل کشا تھا۔ اب محمد نہ رہا، لہذا وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہ رہا، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذہنوں کو پڑھتے ہوئے، ان کے ذہنوں کو جانتے ہوئے، ان کے ذہنوں کے گنج کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کے منصب کا ذکر کیا، اپنے محبوب کے منصب کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، کہ جب تک میرا محمد رسول ہے، اور جب سے رسول ہے، اور جب تک رسول ہے، وہ محمد حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سے وہ رسول ہے، نبی ہے، تب سے وہ مشکل کشا ہے، اور جب تک وہ نبی اور رسول رہے گا تب تک حاجت روا اور مشکل کشا رہے گا۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ بولو نا سبحان اللہ یار، پھر باہر والے بھی سبحان اللہ بول دو۔ آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں، کب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اور کب تک نبی اور رسول ہیں؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور پھر آج نبی اور رسول ہیں کہ نہیں؟ ہمارا نبی ایک ہی ہے۔ ہم قادیانی بے ایمانوں کی طرح کسی اور کو نبی نہیں مانتے، نبی پاک کے بعد، نبی پاک کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ وہ ہمارا نبی آج بھی رسول کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، آج بھی ہمارے رسول، اور کل قیامت کے روز بولو نا کون ہوگے؟ کوئی اور رسول ہوگا ہمارا؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اگر کوئی ہمارا نبی اور رسول ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ ہمارا کل بھی حاجت روا مصطفیٰ تھا، آج بھی مشکل کشا مصطفیٰ ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی ہمارا مشکل کشا ہمارا نبی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول کا لفظ لانے میں کیا نقطہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو روشن فرمائے، جنہوں نے ہمیں یہ دین دیا ہے، یہ سمجھ دی ہے، اپنے نبی کا مرتبہ اور مقام ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا آج دن ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 منٹ کے اندر یہ بات اپنے اختتام کو لے جاتا ہوں، پورا ترجمہ بھی نہیں کر پایا میں نے آیت کا، کسی وقت انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کے اگلا جو مفہوم ہے، اگلا جو آیت کے لفظ ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے تو حضرت مولا علی سے سوال کیا نبی پاک نے، علی یہ بتاؤ
کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں، پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلی جو قومیں گزرے ہیں، ان میں سب سے بدبخت شخص کون تھا؟ پہلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص کون تھا؟ یہ حضرت مولا علی سے نبی پاک نے سوال کیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے. وہ سب سے بدبخت پہلی امتوں کے اندر وہ شخص تھا جس نے ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے. وہ سب سے بدبخت تھا. نبی پاک نے سوال کیا، علی یہ بتاؤ کہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس امت کا بدبخت کون ہے. تو نبی پاک نے فرمایا، علی سنو، صحابہ سنو، اس امت کا بدبخت وہ ہے جو میرے علی پر تلوار کا وار کر کے اس کے سر کو کاٹے گا، سر کو کاٹے گا. جو ناقۃ اللہ کے پاؤں کاٹے وہ پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت، اور جو ولی اللہ کے سر کو کاٹے وہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت. وہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم. اس نے دنیاوی مفاد کے لیے یا جو بھی اس کا معاملہ تھا اس کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، اور وار بھی پیچھے سے کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک تھی کہ آپ اپنی چھاتی پر زرہ نہیں پہنتے تھے. میدان جنگ میں جاتے ہوئے آپ نہیں پہنتے تھے. تو صحابہ نے، دوستوں نے پوچھا، علی کیا بات ہے، میدان جنگ میں جاتے ہو تو زرہ نہیں پہنتے، آپ اپنی چھاتی پر زرہ نہیں پہنتے، اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر؟ فرمایا، اگر دشمن علی کے سامنے آ جائے اور بچ کر نکل جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اور مجھے زرہ پہننے کی ضرورت نہیں. تو پھر سوال کیا، اگر کوئی پیچھے سے حملہ کر دے؟ فرمایا، جس دن علی کے پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا اس دن علی نہیں رہے گا. جس دن پیچھے سے کوئی وار کرے گا نا علی پر، اس دن علی نہیں رہے گا. اور ابن ملجم نے پیچھے سے وار کیا، آپ کے سر مبارک پر یہاں تلوار چلائی، اور آپ کے رخسار تک اس کا نشان آیا، اس کا زخم آیا، اور 1 سال وہ تلوار کو زہر کے اندر بجھاتا رہا ہے، تیار کرتا رہا ہے. فجر کی نماز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد کے اندر آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں، فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہیں. ان سنتوں کے دوران آپ پر وار ہوا. آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، جانے نہ پائے. صحابہ نے، دوسرے آپ کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا. وہ ابن ملجم تھا. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تو دونوں موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آپ کے بھتیجے جو آپ کے داماد بھی ہیں حضرت مولا علی کے، وہ بھی وہاں موجود تھے. تو انہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو، پہلے نماز کو مکمل کرتے ہیں. نماز کا کتنا خیال ہے، پہلے نماز کو مکمل کرتے ہیں. حسن آگے کھڑے ہو جاؤ، جماعت کراؤ، فجر کی نماز مکمل کرو، اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. نماز پڑھی گئی، ابن ملجم کو وہاں پکڑ کے رکھا، سلام پھیرا، فارغ ہوئے. تو آپ نے فرمایا، اس کو میرے قریب لے کر آؤ، اس کی شکل دکھاؤ مجھے. ابن ملجم کی شکل دکھائی تو آپ فرمایا، اسے لے جاؤ، گھر کے اندر لے جاؤ، اپنی حراست میں رکھو، اس کو بہترین کھانا دو. اہل بیت کی عادت کیا ہے؟ جو تلواریں چلاتے ہیں نا، جو گردن زدنی کرتے ہیں، ان کے لیے معاملے کیا ہیں؟ فرمایا، اس کو گھر لے چلو، حراست میں رکھو، بھاگ نہ جائے، اور اس کو بہترین کھانا دو، اچھا کھانا دو، اور نرم بستر دو، نرم بستر دو. اگر میں
اس زخم سے، اس وار سے بچ گیا، جانبر ہو گیا، صحت ہو گئی مجھے، تو پھر کیونکہ مجھ پر وار کیا ہے میں جانوں اور یہ جانے، اور اگر میں چل بسا اس کے وار سے دنیا سے چلا گیا تو پھر میری علی کی نصیحت یہ ہے کہ تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس پر ایک ہی وار کرنا ہے، جس طرح اس نے مجھ پر وار کیا ہے، ایک ہی وار کیا ہے اور میں دنیا سے چلا گیا ہوں، اسی طرح تم لوگوں نے بھی اس پر ایک ہی وار کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اور اس کو اللہ کے ہاں پہنچا دینا ہے۔ وہاں جا کر میں خود ہی اپنے رب سے بات کر لوں گا اس کے بارے میں۔ اب 19 رمضان کو حضرت مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا اور 21 رمضان آپ کا وصال ہوا۔ 21 رمضان جو رات گزر رہی تھی، صبح کو وصال ہوا ہے، رات کو ساری رات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں، اور صبح کے وقت طبیب آیا، حضرت ام کلثوم جو حضرت مولا علی کی صاحبزادی ہیں، وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر اس طبیب اور حضرت مولا علی کے درمیان بات سن رہی ہیں۔ طبیب نے کہا کہ اپنا زخم کھولو میں دیکھوں۔ آپ نے زخم کھولا، دیکھا تو کہنے لگا کہ کچھ گہرا زخم نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں۔ زخم گہرا ہے یہ نہیں، لیکن میں اپنے محبوب سے جا کر ملنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات جب حضرت ام کلثوم نے، سیدہ زینب کی بہن نے یہ بات سنی تو رونے لگی، آنسو بہانے لگی، اور طبیب چلا گیا تو بیٹی باپ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا حضرت مولا علی نے، بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابا جان آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں تو میں رہوں نہ تو اور کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بیٹی اگر جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، اگر آپ دیکھ لیتی تو آپ بھی نہ روتی۔ ابا جان کیا دیکھا ہے؟ تو فرمایا بیٹی رات میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا ہجوم ہے، انبیاء کی جماعت تشریف لائی ہوئی ہے، اور خود تاجدار مدینہ ہمارے آقا مولا بھی آئے ہوئے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں علی جس مقام کی طرف آ رہے ہو، وہ مقام جس طرف آ رہے ہو وہ بہتر ہے اس مقام سے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو آپ بیٹی بتاؤ میں کیوں نہ اپنے آقا مولا کے پاس چلا جاؤں؟ اور صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھائی کا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا 21 رمضان کو۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں نے حضرت مولا علی کو غسل دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ کی ساری کتابیں، سیرت کی ساری کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ جنازہ پڑھانے والے حضرت امام حسن ہیں، اور 4 تکبیروں کے ساتھ حضرت امام حسن نے مولا علی کا جنازہ پڑھایا ہے، 4 تکبیروں کے ساتھ، کچھ 6 یا 8 یا 10 نہ، 4 تکبیروں کے ساتھ، جس طرح آپ جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ جنازہ پڑھایا، آپ کو دفن کر دیا گیا، اور پھر اس مجرم کو، ابن ملجم کو لایا گیا، یہ تینوں لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، انہوں نے کیونکہ ایک غم تھا چچا کا، تو دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور ایک تاریخ کی روایت کے ساتھ پاؤں بھی کاٹ دیے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے گرم جو سلاخیں ہوتی ہیں اس کی آنکھوں کے اندر ڈالی، کیونکہ جرم بھی بہت بڑا کیا اس نے، لیکن حضرت مولا علی نے منع کیا کہ اس کو سوائے ایک ضرب کی اور کوئی تکلیف نہیں دینی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ اس کی زبان کو باہر نکالو، میں کاٹنا چاہتا ہوں، اس نے جتنا بڑا جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کے مطابق میں اس کی زبان کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ابن ملجم رو پڑا، اونچی آواز میں کہنے لگا، اے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ کام نہ کر مجھ سے، تو نے آنکھوں میں سلاخیں ڈالی، میں چپ رہا، ہاتھ کاٹ دیے، میں چپ رہا،
تو کہنے لگے ہم پریشان ہیں کہ ہاتھ کاٹے ہیں بول نہیں رہا، آنکھیں ضائع کر دیں بول نہیں رہا، اور اب زبان کی باری ہے۔ تو زبان کی جب کاٹنے کی باری آئی تو بول پڑا ہے۔ کہنے لگا اس زبان کو نہ کاٹو، اس زبان سے میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں، ان کی جیبیں کاٹتے ہیں، اور ساتھ نماز بھی۔ اپنے ہی مسلمان بھائی کی عزت کو پائمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، قوم کو تباہ بھی کرتے ہیں اور پھر پکی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جس طرح میدان کرب و بلا میں سیدنا امام حسین نے جب کہا نا یزیدیو ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، انہوں نے کہا حسین بہانے نہ کرو، جلدی کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے تاکہ تمہیں قتل کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور لوگ جمع تھے، وہ اپنے گھروں سے چادریں، کپڑے، چٹائیاں اور آگ لے کر آئے تھے، اور ایک چادر کے اندر لپیٹ کے اس ابن ملجم کو سب نے جلا دیا۔ یہ اس کا انجام جو اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہ 21 رمضان تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کیا تھی کہ جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی ہی تکلیف سے دی جائے، ایک ہی وار کیا ہے اور ایک ہی وار اس پر کیا جائے، اس کی جان لی جائے۔ لیکن ان کے آگے ملنے والوں نے، بعد والوں نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ اس کا جواب وہ دیں گے۔ لیکن جو حضرت مولا علی کی وصیت تھی وہ آپ نے کر دی تھی کہ میرے اس قاتل کو جس نے مجھ پر وار کیا ہے، جس طرح اس نے مجھ پر وار کیا ہے اور ایک ہی وار کیا ہے، اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ فرماتے صاحب پیچھے ہٹ جو، دیکھو ہمارے آقا مولا مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال وہ وصال ہے، وہ غم ہے جو آج تک امت اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتی ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان اس کو گردانتی ہے جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی ہے۔ 21 رمضان کو آپ کا وصال ہوا ہے اور نجف اشرف میں آپ کو دفنایا گیا، وہی آج آپ کی قبر مبارک پوری کائنات پر حکومت کر رہی ہے۔ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔